अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हम सुनेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुरान पाक की कौन सी आयत हमने सुननी है? आज आयत नंबर है 108, पारा नंबर 1 और सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ضल सवाअस सबील। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जैसे उससे पहले मूसा से किए गए, और जो ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करे तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब ये आयत के जो पिछला बैकग्राउंड है ज़रा वो समझिएगा कि एक रिवायत यह है कि बाज़ गैर मुस्लिमों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी किताब लाइए जो आसमान से हम पर उतरे, हम उसे पढ़ा करें, फिर हमारे लिए नहरें जारी कर दीजिए, हम आप पर ईमान ले आएंगे। यानी कंडीशंस हैं, ईमान लाएंगे लेकिन आप हम पर जो है ऐसी किताब लाएं जो आसमान से हम पर उतरे, और फिर हम उससे पढ़ें, हमारे लिए नहरें जारी करें। अल्लामा इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाहि तआला ने रिवायत जिक्र की कि कुछ गैर मुस्लिमों ने कहा कि अगर अल्लाह पाक खुद तशरीफ़ ले आए, हम इसे आँखों से देख लें, फिर कलमा पढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन कुछ लोगों ने लगाई कि ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे लिए सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दें। यानी ईमान लाने की भी उनकी कंडीशंस थी और अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस थी, और बड़ा अजीब स्टाइल था। हैं, कुरान आ गया है, नबी पाक मौजज़ात दिखा रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, मगर इनकी अपने अंदाज़ है कंडीशंस का। तो अब सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, वक़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ। और उन्होंने कहा, हम तुम पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे यहाँ तक कि तुम हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा बहा दो। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहा तफजीरा। यह तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर तुम उनके दरमियान खूब नहरें जारी कर दो। यानी अलग अलग कंडीशंस थी। फिर आगे फरमाया, या तुम हम पर आसमान टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफिन औ तरक़ा फ़िस समा। या तुम्हारे लिए कोई सोने का घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ। अब वलन नुअमिन लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊह। फिर भी हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक हम पर कोई एक किताब ना उतारो जो हम पढ़ें। अजीब अजीब कंडीशंस थी। हज़रत मूसा से भी इसी तरह के सवाल थे, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुफ़ार ने वैसी कंडीशंस करना शुरू कर दी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा समझिएगा इस आयत को। इस आयत से हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। दोबारा आयत शुरू में जो पढ़ी थी पढ़ता हूँ। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जैसे इससे पहले मूसा से किए गए थे? ऐ लोगों, नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हारी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, क्या तुम उनसे वैसे ही सवाल करोगे जैसे हज़रत मूसा से उनकी कौम ने किए थे? हज़रत मूसा को यहूद ने क्या कहा था? लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा। हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन ना करेंगे जब तक ऐलानिया खुदा को ना देख लें। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो लोग जो नबी पाक से इस तरह के सवाल कर रहे थे, उन्हें याद दिलाया गया कि तुम वैसे ही सवाल करना चाहते हो मेरे हबीब से जैसे हज़रत मूसा से उनकी कौम ने किए थे। और फिर आगे फरमाया, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ضल सवाअस सबील। और जो ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करे तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। यानी ऐलान क्या है कुरान का? इस्लाम आ गया, नबी पाक कुरान ले आए, मौजज़ात दिखा रहे हैं। अब दो रास्ते हैं, या तो इनकी बात मान लो, हक़ को कबूल करो, इस्लाम कबूल कर लो, या फिर ज़िद्दी और हट धर्मी का मुज़ाहरा करोगे तो फिर तुम कुफ्र इख्तियार करने वाले हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुफ्र से पलटने के लिए भी मुतालबात जो कर रहे हैं उनको गोया तंबी की गई, वॉर्न किया गया। अब लेकिन एक बड़ा बड़ा अहम सवाल है इस पूरे सिनेरियो में। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, नबी पाक से तो कुफ़ार ने मौजज़ात तलब किए थे, और प्यारे आका ने मौजज़े दिखाए, चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। किसी ने कहा कलमा पढ़ें, तो प्यारे आका की मुट्ठी में कंकर ने कलमा पढ़ना शुरू किया। मतलब बहुत सारे मौजज़ात। तो जब नबी पाक से लोगों ने मौजज़ात तलब किए, प्यारे आका ने मौजज़ात दिखाए, तो यहाँ अगर कोई सवाल कर रहा है कि जनाब
کوہ صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دے تو اس کو کفر کیوں قرار دیا گیا، اس کو منع کیوں کیا گیا؟ یہ دو بڑی کمال کی باتیں ہیں، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے نا تو انہوں نے بھی نبی پاک سے معجزہ طلب کیا تھا، پیارے آقا نے ان کو غیب کی خبر دی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی پاک کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں سامنے موجود درخت کی ٹہنی کو بلاؤں اور وہ آ جائے تو مجھے نبی مان لو گے؟ وہ کہتا ہے حضور مان لوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے ٹہنی کو بلایا، درخت کو نہیں، اس کی ٹہنی کو بلایا، ٹہنی اپنی جگہ سے خود ہی کٹی، اچھلتی ہوئی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا واپس چلی جا، وہ واپس چلی گئی اور دوبارہ اسی طرح جا کر جڑ گئی اور وہ اعرابی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ پیارے آقا سے معجزات طلب کیے گئے، نبی پاک نے معجزات دکھائے، لوگ ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں کفار اگر ایسے سوال کر رہے ہیں تو ان کو کیوں منع کیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ بات، اس میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے، بتایا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بہت سیکھنے کی بات ہے۔ یہ کفار جو معجزہ طلب کر رہے ہیں یہ بطور دلیل نہیں مانگ رہے، یہ بطور ضد اور ہٹ دھرمی کے مان رہے ہیں۔ یہ جو کویسچن ہے یہ ہٹ دھرمی والا ہے، یہ ضد والا، یہ ماننے کے لیے نہیں کہ حضور دکھا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہاں چیلنج کرنا ہے یا ٹیسٹ معاذ اللہ کرنا ہے۔ بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کفر نہیں تھی، ان کا لہجہ گستاخانہ تھا، ان کا سٹائل گستاخانہ تھا، یہ طریقے ہٹ درمی والے تھے جو کفر کا حکم لگایا گیا۔ تو پتہ چلا ان کی ڈیمانڈ پر کفر کا حکم نہیں ہے، ان کے سٹائل پر، ان کے لہجے پر، ان کا گستاخانہ جو رویہ ہے اس پر کفر کا حکم لگایا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ گویا فرمایا کیا جا رہا ہے، جو تو ماننے کی نیت سے آئے گا تو میرے آقا چاند کو دو ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیں گے، اگر گستاخانہ لہجے اپناؤ گے تو رسول ذیشان علیہ السلام کے حضور ضد و ہٹ دھرمی کرو گے تو یہ لہجے قبول نہیں ہوں گے۔ یہ کفریہ انداز ہے، یہ کفر کا طریقہ ہے، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات لفظ ٹھیک ہوں، سچے ہوں، مگر لہجہ گستاخانہ ہو جائے اس سے بھی گستاخی ہو جایا کرتی ہے۔ جب بات اللہ کی کرنی ہے نا، اللہ کے رسول کی کرنی ہے، انبیاء کی کرنی ہے، اہل بیت کی کرنی ہے، صحابہ کی کرنی ہے، اللہ کے پیاروں کی کرنی ہے، تو لہجہ بھی نرم رکھنا ہے، لہجہ بھی ادب والا رکھنا ہے۔ ہاں بعض اوقات بندہ کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے، صرف بات نہیں، لہجہ کیسا تھا ہے؟ کوئی اپنے والد کو کہے اے میری ماں کے شوہر ادھر آ، تو بات تو ٹھیک ہے، ماں کا شوہر ہی ہے والد، آپ کیا کہیں گے اتنا بے ادب ہے؟ وہ کہے گا کہاں بے ادب ہوں بھائی، ماں کا شوہر ہی تو ہے۔ نہیں، والد صاحب کہیں گے، ابو جان کہیں گے۔ اچھا یہ باتیں والد کے لیے سمجھ آ رہی ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہیں، تو جو ساری کائنات کے آقا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کی بارگاہ میں بات کا انداز کیا ہوگا، ان کی آل کے بارے میں کیا انداز ہوگا، ان کے صحابہ کے بارے میں غور کرنے والی بات۔ تو یہ قرآن ہمیں گویا ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کرو، ایسے سوال کرنے والے، یہ انداز اختیار کرنے والے تو کفری انداز ہے۔ قرآن گویا سبحان اللہ ہمیں کیا خوبصورت ادب کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا، اللہ کے بہت بڑے عظیم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا ہے نا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسولوں میں سے آتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے ایک بار بڑی پیارے انداز میں ریکویسٹ کی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ تیرا دیدار کر لوں۔ تمنا کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے۔ ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، مگر پھر بھی اپنی ایک تجلی دکھائی رب نے، کوہ طور پر اپنی تجلی نازل کی، ٹھیک ہے، ریکویسٹ ہوئی، کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا۔ ایسا ہی ایک مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم نے، قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہرگز ہمارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ مطالبہ تو یہ بھی یہی تھا، اللہ کو ہی دیکھنا تھا نا، حضرت موسیٰ نے بھی دیکھنا تھا، ادھر تجلی دکھائی جا رہی ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے، انداز یہاں ڈیمانڈ کیا تھی؟ اے اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، نہیں ہم دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے ورنہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ اسٹائل چینج ہے نا، انداز چینج ہے، چیلنجنگ ہے، گستاخانہ ہے۔ کیا ان کو بھی جلوہ دکھایا گیا کہ انہیں بھی تجلی دکھائی گئی؟ قرآن کہتا ہے ان کا کیا حال ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب نازل کیا، ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو تباہ کر دیا گیا۔ مطالبہ دیدار کا تھا مگر عذاب آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انداز گستاخانہ تھا، انداز چیلنجنگ تھا، انداز کچھ اور تھا۔
بات بعض اوقات ٹھیک کرتے کرتے لوگ انداز گستاخانہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ تبدیلی لانی ہے. ہمیں جب بھی اس طرح کی بات کرنی ہے اللہ رسول اور اللہ کے پیاروں کی ادب کے ساتھ. اور ادب یاد رکھیے گا یہ ادب والوں کی طرف سے ملتا ہے. آپ با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو پھر با ادب آپ بنیں گے. آپ بیٹھتے ہی ان کے ساتھ ہیں جو جارحانہ گفتگو کرتے ہیں, بے ادبی والی بات کرتے ہیں. آپ چیک کریں کہ آپ نے بیان بھی اس کا سننا ہے, آپ نے بیٹھنا بھی اس کی صحبت میں ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے, جب وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے تو اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے, ادب والا, پیار والا. صحابہ, اہل بیت, اولیاء کا ذکر ادب کے ساتھ کرتا ہے یا معاذ اللہ جارحانہ انداز ہے؟ وہ خود تو ڈوبے گا, ہمیں بھی ڈبا دے گا. ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یہ قرآن کے ذریعے میں آپ کو گویا یہ پوری بات اب سمجھا رہا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک بات یاد رکھیے گا, علم نفسیات میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے آرگیومنٹیٹیو پرسنالٹی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی جو نا جھگڑالو ہوتا ہے, اس کا ہر بات میں اس کا سٹائل ہی جھگڑا والا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ایک پرسنالٹی کی کیٹیگری ہوتی ہے. حق اور سچ بات پر ان کے لیے ان کے سامنے جتنے بھی دلائل قائم کر لینا یہ بس کیڑے ہی نکالتے رہیں گے, کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے, بس شرطیں لگاتے رہیں گے. یار بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو مگر یہ کر لو نا پھر مانوں گا, یہ کرو گے تو پھر مانوں گا, اچھا اس کو بدل لو پھر مانوں گا, جو آپ لے کر گئے وہ نہیں ماننا. وہ انداز ہی یہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آرگومنٹیٹیو پرسنالٹی, جھگڑالو مزاج بندہ. غیر مسلموں کی بھی یہی طبیعت تھی. اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی طبیعت ہے ماننے میں مشکل لگتا ہے, ایکسیپٹ کرنا مشکل لگتا ہے, بدلیں اپنی طبیعت کو. غیر مسلموں کا انداز کیا تھا؟ شرطیں لگاتے تھے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے, ائتی بقرآن غیر ھذا, اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ. یعنی چلو بات ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں, مگر ایسا کرو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں پھر آپ کی بات مانیں. خامخواہ یعنی کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ پہلے میری مانو پھر تمہاری مانوں گا. حق نہیں ماننا, سچ نہیں ماننا, آلویز آرگیومنٹ. ایک جگہ کہا او بدل ہو, یہ اسے تبدیل کر دو. قرآن تم لائے ہو نا, اس کو تھوڑا چینج کر دو پھر مانیں گے. معاذ اللہ نبی پاک سے اس طرح کے آرگیومنٹ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, یہ کیسی بدبختی ہے. قرآن آ چکا ہے, دلائل قائم کر دیے, حق واضح ہو گیا, اب مان لو. خواہ بہانے لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, الٹے پلٹے مطالبے کرتے رہتے. اللہ پاک نے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ تو بار بار یہ اس آیت میں سمجھ کیا آ رہا ہے کہ جیسے نبی پاک فرما رہے مان لو, لبیک کہو, ایکسیپٹ کرو, فالو کرو. یہ میرے حبیب سے کوسچنز مت کرو جیسے حضرت موسیٰ سے کیے تھے. اور یہی اسلام لانے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم ایمان والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی پیاری بات ہم امیر اہل سنت سے سنتے ہیں, اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. ہاں آج کل کیا پرابلم ہو گئی ہے, آج کل بہت کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہو گئے نا, تو اب کہتے ہیں یار یہ قرآن کا حکم کیوں ہے, اللہ نے یہ حکم کیوں نازل کیا, حدیث میں یہ آرڈر کیوں آیا, اس کی لاجک بتائیں. آج لوگ قرآن کے اندر لاجک, اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اگر شریعت کے احکام ملے ہیں اس پر لاجک پوچھ رہے ہیں. ہمارا کام لاجک ڈھونڈنا نہیں ہے, ہمارا کام ماننا ہے. یہ کفار کا طریقہ تھا, یوں کر دو تو مانیں گے, یوں کر دو تو مانیں گے. مجھے کسی نے کہا جناب یار یہ قرآن کے جو احکام ہے اس کی لاجک, میں نے کہا پہلے ایک بات بتائیں, ہم ایمان لائے ہیں, اللہ کو دیکھا ہے ہم میں سے کوئی جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ جب بے دیکھے رب کو مان لیا, ہم نے تو جبریل سے ملاقات نہیں کی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جبریل امین قرآن لے کر آئے, ہم نے قرآن ان کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے نبی پاک سے بھی ملاقات نہیں کی ہے. ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, جبریل امین وہ قرآن لائے, اور کس پر نازل ہوا؟ ہمارے آقا پر نازل ہوا, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی, ہم جنت پر ایمان لائے. ہم نے دوزخ نہیں دیکھی, ہم جہنم کو مانتے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے قیامت پر, مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں حساب دینا پڑے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ساری باتیں غیب کی ہیں. جب اتنی بڑی بڑی غیب کی باتیں مان لی تو اب چند احکام پر لاجک کیوں ڈھونڈنے نکلے ہو؟ یہ شیطان کا وار ہے. انسان کو اس بحث میں الجھاتا ہے کہ وہ پریشان ہو جائے کہ یار اللہ نے یہ کیوں فرمایا تھا. کیونکہ جب کسی کا آرڈر نہیں مانے گا تو پھر آگے جا کے اس پرسنالٹی کو بھی نہیں مانے گا. یہ ابتدا ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے شریعت کے کچھ احکام میں کنفیوز کرتا ہے شیطان کہ یار یہ عورت کو ایک حصہ کیوں ہے ورثے میں, مرد کو 2 کیوں ملتے ہیں, یہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے. اب یہ وہ سوالات کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے شریعت نے. کیونکہ معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے بعض اوقات اسلام کے کچھ احکام کو کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میری اور آپ کی سمجھ کیا ہے؟ پھر اللہ کو کیسے مان لیا؟ اللہ سمجھ آ گیا تمہیں؟ غور کریں, ہم غیب پر ایمان لائے ہیں, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ایمان کی پختگی ہے نا.
جب اتنا کچھ مان لیا تو اب شریعت کے احکام میں یہ کوشچن کرنا، کنڈیشنز لگانا، یہ کفار کا طریقہ، اور پھر اس میں لہجہ بھی گستاخانہ، وہ اور بات جو ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، اب میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سے زیادہ عقل مند صحابہ کرام تھے، ہم سے زیادہ الحمدللہ ویژنری وہ تھے، کیونکہ صحبت کس کی ملی تھی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مگر لک ایٹ دا وے آف اوبیڈینسی، ان کا فرما برداری والا انداز کیسا تھا۔ یاد رکھیے، شراب پہلے حرام نہیں تھی، اسلام کے ابتدائی سالوں میں شراب حلال تھی اور لوگ بڑے شوق سے شراب پیا کرتے تھے، مگر اب اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب کیا قرآن میں نازل ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اب آج کے دور کے لوگ بھی ذرا غور سے یہ آیت قرآن کی سمجھ لیں۔ ایمان والوں کو ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا ہے، یہ ان آیتوں میں سے آیت ہے جس میں ڈائریکٹلی اللہ نے ہم سے بات کی ہے، ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے کیا فرمایا ہے؟ ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یاد رہے، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ ایک گھر میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور شراب چل رہی تھی کیونکہ حلال تھی۔ اب قرآن کی آیت ان تک نہیں پہنچی، گلی میں اعلان ہوا۔ جیسے ہی حکم آتا تھا نا تو صحابہ اعلان کرتے تھے، اے لوگوں یہ آرڈر آ گیا ہے، یہ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اعلان ہوا بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے۔ بس یہ اعلان سنا انہوں نے، ہاتھوں میں شراب کے برتن ہیں، اسی وقت وہ ساری کی ساری شراب جو ہے، اب اگلا گھونٹ نہیں پیا، شراب حرام حالانکہ فیوریٹ ڈرنک ہے، اس کو جناب گلیوں میں بہا دیا، برتن توڑ دیے شراب کے۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسا آدمی آج کے دور میں ہوتا یا چیک تو کرو خبر ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کیوں نازل ہوا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کل تک تو حلال تھی آج کیسے حرام ہو گئی؟ ابھی تو لوگ بحثیں کر رہے ہیں نا۔ نہیں، منن والے سوچن والے نہیں، صحابہ کرام نے برتن بھی توڑ دیے، مکے کی گلیوں میں شراب بہا دی، اس کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ وہ فرما برداری تھی کہ نبی پاک کے پاس جائیں گے، اس کی لاجک پوچھیں گے، اس کا سوال پوچھیں گے، اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ نہیں، جب پتہ چل گیا رب نے منع فرما دیا ہے، رائٹ اوے ڈیسیشن لیا۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ منع تو ہمارے لیے بھی ہے نا، مگر آج حالانکہ ان کے لیے پہلے حلال تھا پھر حرام ہوا، ان کے لیے مشکل تھا یہ کام کرنا۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے پتہ ہے، جب سے ہوش سنبھالا شراب حرام ہے، ہم کیوں پڑ گئے شراب میں؟ کہ آج ہم نہیں سنتے کہ مسلمان نوجوان بچے بچیاں اور کئی لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا؟ جوئے میں کس طرح ہماری قوم غرق ہو گئی ہے۔ اب تو موبائل اپلیکیشن پر سنا ہے، باپ بیٹا ساتھ بیٹھے ہوں، باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا، ہم سمجھ رہے ہیں میسج کر رہا ہے، وہ تو کسی اپلیکیشن پہ پیسے لگا بیٹھا۔ اس قدر جوا عام ہو گیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے، کیا فرمایا؟ کہ یہ شیطانی کام ہے، برباد کر دیں گے ہمیں۔ تو صحابہ کرام نے لاجک نہیں پوچھی، رائٹ اوے ڈیسیشن لیا، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، کتنا مشہور واقعہ ہے تحویل قبلہ کا۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مسجد قبلتین جائیں گے نا، آپ جو گئے ان کو پتہ ہے وائے مسجد قبلتین، کہ وہاں پر قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، 2 قبلوں والی مسجد، ٹھیک ہے۔ اب ماجرا کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے پہنچے تھے تو مدینے کے لوگ جو ہے وہ اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، تو مدینے کے جو کفار تھے وہ ٹونٹ کرتے تھے، تانا دیتے تھے نبی پاک کو کہ آپ دین تو اپنا لائیں، قبلہ تو ہمارا یوز کر رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک کا دل چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے۔ اب پیارے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہیں کہ کاش اچھا اللہ کا حکم آ جائے۔ نبی پاک اللہ کے حکم کے کیسی فرما برداری کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کریں، مگر رب کا حکم آئے گا پھر۔ یہ بھی تربیت ہے میری اور آپ کی کہ امت کے رہنما ہیں، دل چاہ رہا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، رب فرمائے گا تو عمل کرنا ہے۔ آج ہمارا دل چاہتا ہے ہم کر ڈالتے ہیں، چلو یار کر لو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے حبیب کا یہ عمل بھی بتا رہا ہے کہ جی چاہ رہا ہے، لوگ ستا رہے ہیں، مگر جب تک رب کا حکم ہے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو کہ پیارے حبیب کی جو رضا ہے وہ اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھ لی ہے، پیارے آقا امامت کر رہے ہیں، صحابہ صفے بنائے کھڑے ہیں، اور سبحان اللہ دوران نماز وہی نازل ہوتی ہے۔ اور ذرا اس قرآن کی آیت کا لطف تو لیجئے، اس آیت کا مطلب تو سمجھیے۔ اللہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔
اے محبوب تمہاری اس ادا کو دیکھ رہے ہیں جو تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہو کہ ابھی حکم آ جائے ابھی حکم آ جائے. آپ انداز دیکھیں. ارے اگر یہ نعت نہیں ہے تو نعت کیا ہے کہ قرآن میں رب اپنے حبیب کی شان کیسے بیان فرما رہا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها, تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. یہاں علماء نے ایک اور بحث کی ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب پھیر دو قبلے کی طرف جہاں میری رضا ہے, اے محبوب ہم ادھر پھیریں گے جس میں تمہاری رضا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ساری دنیا جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے نا, منہ میرا کعبے کی طرف, یاد کرنا یہ منہ کعبے کی طرف ہوا اس لیے ہے کہ اس میں نبی پاک کی رضا تھی. آپ چاہتے تھے یہ کعبہ بن جائے, اللہ نے حبیب پاک کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا. مگر ایک بڑا کمال کا سوال ہے, یہ کب ہوا تھا؟ 2 رکعت کے بعد, بٹوین دا نماز, ڈیورنگ دا نماز. اور نبی پاک نے, اچھا یہ چینج کتنا بڑا تھا اب اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر مثال کے طور پہ میں قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہوں اور میں نماز کے دوران 5-10 ڈگری چینج ہو جاؤں تو اٹس ناٹ بگ ڈیل, پیچھے والوں کو بھی تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں تھا, یہ 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا. یعنی اگر کعبہ ادھر تھا تو بیت المقدس ادھر تھا. یعنی نبی پاک نماز کے دوران اباؤٹ ٹرن ہوئے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا نہیں کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے. نماز میں تو بات بھی نہیں ہو سکتی نا, اناؤنس بھی نہیں ہو سکتا. سب کو پتا تھا محبوب نے رخ بدلا ہے تو ہم نے بھی رخ بدلنا ہے, ہم نے اطاعت کرنی ہے, ہم نے سوال نہیں کرنا, ہم نے کوشچن نہیں کرنا. سبحان اللہ, سارے صحابہ نے رخ بدل لیا. نبی پاک نے آگے آ کر پھر 2 رکعت امامت جو ہے وہ کعبے کی طرف کی. مسجد قبلتین آج بھی وہ کہانی سنا رہی ہے. جائیے مدینہ منورہ میں, ایک محراب ادھر ہے, دوسری محراب اس کے بالکل اپوزٹ ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ ادھر نماز ہو رہی تھی اور دوران نماز یہ اباؤٹ ٹرن ہوا. اب بڑا لاجیکلی کوسچن ہے, مجھے آج مسجد میں عصر کی نماز کا وقت بدلنا ہو, اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جناب اب عصر کی نماز 15 منٹ کے بعد ہوگی. بغیر اناؤنسمنٹ کیے کوئی جماعت کا وقت بدل دے, نمازی ناراض ہو جاتے ہیں. جناب یہ کیا بات ہوئی, آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. ہماری جماعت چلی گئی ہے, ایک جماعت کا وقت بدلنے کے لیے آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے. سوال لاجیکلی یہ ہے, قبلے کا رخ بدلنا تھا. ارے بھائی ظہر سے پہلے اعلان ہو جاتا, ظہر کے بعد اعلان ہو جاتا, عصر کی نماز میں قبلہ چینج ہوتا. یہ دوران نماز قبلہ کیوں چینج ہوا؟ کوئی اعلان نہیں, کوئی اناؤنسمنٹ نہیں, صرف نبی پاک کو معلوم ہے کہ قبلہ بدلا ہے. صحابہ پر تو وہی نہیں آئی تھی, اللہ کے حبیب نے رخ بدلا ہے. یہ رہتی دنیا کو میسج دینا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ فرما برداری کیسے کرتے ہیں, فالو کیسے کرتے ہیں, سرکار کی بات کو کیسے مانتے ہیں, اسلام کے حکم پر چوں چرا نہیں, لاجک تلاش نہیں کرتے, وہ لبیک کہہ کر اس پر عمل کرتے ہیں, وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. اب سوال ہم سب سے ہے, وہی قرآن کی بات جو ہم نے شروع میں سیکھی تھی کہ جب شریعت کا حکم آ جائے, اللہ رسول کی بات آ جائے تو وہاں لاجکس, وہاں کوسچن, وہاں آرگیومنٹ نہیں ہوتے, وہاں بات کو ماننا ہوتا ہے, ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ, صحابہ کی وہ فرما برداری ہمیں بتا رہی ہے. ارے وہ قبلہ چینج ہونے پر سوال نہیں کر رہے, اور آج کا مسلمان اسلامی احکام پر کوسچن اور آرگیومنٹ کر رہا ہے. یہ سیکھیے صحابہ کرام سے, فرما برداری کس کو کہتے ہیں. اور یہ 1-2 بار نہیں, میں نے 2 واقعات سنا دیے نا. آؤ اب ایک تیسرا واقعہ سنیے گا. صلح حدیبیہ, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. اب یہ صلح حدیبیہ بھی بڑا یونیک معاملہ تھا. یہ تو صحابہ کرام کا کیسا امتحان تھا. یہ 6 ہجری میں ہوا تھا. مکے سے مدینے صحابہ جا چکے تھے, اور ان میں اکثر وہ تھے جو مکے میں رہنے والے تھے. خود نبی پاک کی 53 ایئرز کی لائف جو ہے وہ مکے میں گزری ہے. آپ سوچو, ہم ایک بار کعبہ دیکھ لیں, ہر سال جانے کو جی چاہتا ہے, سال میں کئی بار جانے کو جی چاہتا ہے. ایسا لگتا ہے مکے مدینے میں دل وہیں چھوڑ آئے ہیں. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے. وہ خود آ جاتا ہے مگر دل مکے مدینے میں چھوڑ آتا ہے, جس کا دل زندہ ہوتا ہے. کچھ لوگ بدقسمتی سے ایسے ہوتے ہیں کہ مکے مدینے جا کر وہاں سے بھاگنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اب نہیں جاؤں گا بھائی, بہت رش ہوتا ہے. معاذ اللہ, ان کو وہاں جانے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ان بد نصیبوں کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے, ورنہ خدا کی قسم مکہ مدینہ تو وہ جگہ ہے کہ بندہ جتنی بار جائے جی بھرتا نہیں, بلکہ وہیں رہنے کو, وہیں مرنے کو جی چاہتا ہے. اس سے اچھی جگہ کون سی ہے. لیکن اب جنہوں نے زندگی مکے میں گزاری ان کو مکے سے نکال دیا گیا, بڑی تکلیف کے ساتھ مدینے گئے تھے. 1400 صحابہ عمرہ کرنے آئے, مگر عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. حدیبیہ مکے کے قریب ہے, ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا. بڑی شرائط طے ہوئی, بڑی کوشش ہوئی کہ بھائی احرام بھی پہن لیا ہے, اب تو مکے جانے دیا جائے, مگر نہیں جانے دیا گیا. نبی پاک نے بھی احرام اتارا, صحابہ نے بھی احرام اتارا,
جو بھی قربانی وغیرہ کرنی تھی یہ واپس گئے. بڑا بڑا عجیب واقعہ ہے, مگر یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی. مگر اس میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. صحابہ میں سے بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہ تھی جن کو شکار کی عادت تھی. وہ روز شکار کرتے تھے, ظاہر شکار کر کے کھانا کھاتے تھے, اپنے روزمرہ کے معاملات دیکھتے تھے. احرام کی حالت میں شکار منع ہے, آپ شکار نہیں کر سکتے. اچھا احرام پہنا ہے, وہ عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے کہ عمرہ ہو جائے تو احرام اتر جائے. اب نیگوشیشن چل رہی ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, کئی دن گزر رہے ہیں. صحابہ حدیبیہ میں احرام کی حالت میں ہیں, اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جانور جو ہے وہ ان کے قریب کر دیے گئے. ٹیسٹ کیسے لیا گیا؟ پرندے سر پر منڈلا رہے ہیں, جو بھی شکار کے جانور وہ خیموں کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے, بلکہ یہاں تک کتابوں میں کہ خیموں میں بھی داخل ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں اس دن بغیر ہتھیار کے شکار کرنا پاسبل تھا, ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے. یوں جانور ہمارے پاس گھوم رہے ہیں, یوں پرندے قریب آ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا, یہ ٹیسٹ تھا. اللہ کا حکم تھا کہ شکار نہیں کرنا, اور شکار قریب کر دیا گیا. مگر ان صحابہ نے اطاعت کا وہ عظیم مظاہرہ کیا کہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کسی نے بھی شکار کی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھایا, ہاتھ تو اٹھانا دور کی بات, نظر بھر کر نہیں دیکھا, کیونکہ اطاعت یہ تھی, اللہ رسول کا فرمان یہ تھا. اچھا یہ میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں, اور کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جب آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں نا تو حرام قریب آتا ہے, آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ہاں کوئی بندہ کہے میں نے بدکاری نہیں کرنی ہے تو اسے معاذ اللہ بعض اوقات بے حیا عورتیں اپروچ کرتی ہیں, اس کو موقع مل رہا ہوتا ہے حرام کام کرنے کا. اب اس کا یہ ٹیسٹ ہے کہ تمہیں حرام سے بچنا ہے, اور حرام تمہارے سامنے. کوئی نیت کر لینا, یہ سرکاری افسر بیٹھے ہوں گے یا کوئی ادارے کے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ بھائی میں نے آج سے رشوت کا کام نہیں کرنا, میں نے آج سے حرام نہیں کرنا. اب حرام بڑھ بڑھ کر اس کے سامنے آئے گا, آفرز آئیں گی اس کو. یہ ٹیسٹ ہے آپ کا. ہاں یہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آپ نے نیت کر لی ہے میں نے گناہ نہیں کرنا, آپ نے نیت کر لی میں نے حرام نہیں کرنا, مگر حرام بڑھ کر وہ پرندے آپ کے سر پر گھوم رہے ہوں گے. تو صلح حدیبیہ کو یاد کر لینا کہ اللہ میں اس امتحان میں ثابت قدم رہوں گا. یہی تو ٹیسٹ ہے نا. کسی کو گناہ کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کہے میں نے گناہ کیا ہی نہیں. کمال یہ ہے کہ جس پر گناہ کے موقع آئے اور اس نے اپنے آپ کو بچایا. ہاں یہ ضرور علماء کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے, ایسے شہر میں, ایسے ملک میں, ایسی سوسائٹی میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہیے کہ جہاں ہر طرف گناہ پھیلے, کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں, ہم بہہ سکتے ہیں شیطان کے واروں میں. لیکن اگر کسی پر گناہ کرنا آسان کر دیا جائے اور پھر بھی وہ گناہ سے بچے تو سبحان اللہ, یہ ہے وہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ. کہ بعض اوقات کاروبار میں بڑا نفع نظر آتا ہے, بڑی ڈیل نظر آتی ہے, لوگ کہتے ہیں تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا ہے, تھوڑی تو جناب ڈنڈی مارنی ہے, تھوڑی تو ملاوٹ کرنی ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, بہت پیسے مل جائیں گے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہی وہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, میں شیطان کو فالو کرنے والا نہیں. صحابہ کرام کے سامنے شکار موجود تھا مگر ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ اللہ رسول نے منع کیا تھا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں آج اس پورے قرآنی واقعے سے اور قرآنی آیت سے سیکھنے کو جو مل رہا ہے کہ پہلی بات, جب بھی قرآن و حدیث کا شریعت کا حکم آ جائے اس میں آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے, اس میں جناب شرطیں نہیں لگانی ہیں. مان لیں, قبول کریں, ایکسیپٹ کریں اور عمل کریں, اور اپنے لہجوں میں نرمی لائیں. گستاخانہ رویے جو ہیں یہ ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے, خاص طور پر جب اللہ کی بارگاہ میں بات ہوگی, رسول پاک کی بارگاہ میں بات ہوگی, انبیاء, صحابہ, اہل بیت, اللہ والوں کے بارے میں بات ہوگی تو بڑی نرمی سے, بڑی شائستہ 2-4 بار سوچ کر بات کرنی ہوگی کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب آخری بات سن لیں کہ سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ نبی پاک نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کی طرف جلدی بڑھنے والا شخص کون ہوگا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے, جلدی بڑھنے والا شخص کون ہوگا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو اسے قبول کر لیں. حق ملے, آپ کو کوئی دلیل کے ذریعے بتایا کہ جناب یہ حق ہے, ایکسیپٹ کر لیں, اپنی غلطی بھی ایکسیپٹ کر لیں, مان لیں. خواہ خواہی کی بس وہ میں نہ مانوں والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, اور قرآن و حدیث میں, شریعت میں تو فوراً قبول کریں. میرات المناجی میں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جب کوئی انہیں حق بات سنائے تو اسے قبول کر لیں اور سنانے والے کا احسان مانیں, اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کریں. وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں جلدی پہنچ جائیں گے. اب نبی پاک کی ایک پیاری سی دعا سن لو, اللہ کرے یہ دعا ہمارا حصہ بن جائے. آقا دعا فرماتے اللہم ارن الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارن الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ. اے اللہ مجھے حق کو حق دیکھنے اور اس کی پیروی کی توفیق نصیب فرما, باطل کو باطل ہی دیکھنے اور اس سے بچنا نصیب فرما. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس دعا کا صدقہ عطا فرما, حق کو حق دیکھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرما, اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے بچنا نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.